बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है ईरानी सदर की जो हेलीकॉप्टर हादसे के ज़रिए से वो जाँ बहक हुए हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे ईरान से सहाफ़ी सिंध सहाफ़ी जो ईरानी सरकारी खबर एजेंसी इरना के साथ वाबस्ता हैं, अली अमीर। उनसे हमारी बातचीत होगी टेलीफोन पे। अभी हम कोशिश में हैं कि उनसे हमारा रब्ता हो जाए और फिर हम उनसे इसकी तफसीलात भी पूछेंगे। लेकिन बड़ी एक अफसोसनाक ख़बर है और पाकिस्तान ने भी इस पर सोग मनाया और आलम इस्लाम को भी इस हादसे पे गहरा जो है ना वो अफसोस है। और इस यकीनन ये एक बड़ा नुकसान है कि एक इस्लामी मुल्क जिसके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इस्लामी जमहूरिया ईरान, उसके सदर जो है ना वो हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए हैं। तो उस मौजू पे हम आएंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे कोशिश में कि ईरान में जो सहाफ़ी हैं अली अमीर, उनसे हमारा रब्ता हो जाए। जो ही हमारा रब्ता होता है तो हम उस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। अपने प्रोग्राम के मौजू पे आने से पहले हम गुफ्तगू करें आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है। यकीनन हालात हाज़रा का प्रोग्राम है और हम कोशिश करते हैं कि अपने देखने और सुनने वालों को हालात हाज़रा से भी बाखबर रखा जाए। तो एक तहरीक जो अवामी एक्शन कमेटी की शुरू हुई थी, मुतालबात मंजूर हो गए और हालात पुरसकून हो गए और एक बड़ी अच्छी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है ना वो एक माकूल ग्रांट का भी ऐलान हुआ। बिजली की सब्सिडी के हवाले से भी एक ज़बरदस्त फैसला हुआ और साथ साथ जो है ना आटे की सब्सिडी का जो इशू था उस पर भी एक अच्छा इकदाम उठाया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने उस पर अमल दरामद किया है। यकीनन इसकी जो ग्रांट है, इसकी जो अमाउंट है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मिलेगी, लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत को भी अब थोड़े से मालियाती मसाइल का सामना इस एतबार से करना पड़ेगा कि अब लोगों को बराह रास्त वो रिलीफ दी जाएगी जो पहले जो है ना उसकी मिकदार कम थी। ज़ाहिर है एक बड़ी जो है ना रकम है जो इस पर खर्च होगी और यकीनन आज़ाद कश्मीर में जो एक आम आदमी है उसको इसका फ़ायदा होगा। तो हम प्रोग्राम के मौजू की जानिब जो ही हमारा रब्ता ईरान में होता है हम इंशाअल्लाह ताला उसमें बढ़ेंगे। तो हम जिक्र कर रहे थे ताज़ा तरीन हालात का, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसका हम अहवाल बता रहे थे और साथ साथ हम यही बता रहे थे कि क्या सूरत हाल रही है ये जो स्ट्राइक थी और इस स्ट्राइक्स के ज़रिए से जो लोगों के मसाइल थे, लोगों के मामलात थे और लोग किस हद तक कामयाब हुए उस पर हमने जो है ना आपको कुछ बताने की कोशिश करें। आज़ाद कश्मीर के जो डायरेक्टर जनरल फूड हैं अब्दुल हमीद कियानी, उन्होंने सारे अजला में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और को हदायत की कि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी के मुकर्रर शुदा जो अंदराज है उसके मुताबिक आटा फराहम करें और जो आगे फ़रोख्त कुनंदगान हैं उनको भी ये बात बताइए कि किराए का भी एक तयन किया जाए और उसके अंदर ही जो है ना ये हो और इसमें ज़्यादा रेट जो है ना वो ना हो। और फिर ये भी उन्होंने बताया कि इसकी फ़हरिस्तें दुकानदार हजरात जो है ना वो आवेज़ा करेंगे जो उनका किराया या इस तरह की कोई जो उनके आटा ले जाने में खर्चात आ रहे हैं। अवामी शिकायत के लिए सेक्रेटेरिएट खुराक और निज़ामत खुराक की सतह पर शिकायत सेल भी कायम कर दिया गया है। तो यकीनन ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है और इस पर बड़ी अच्छी जो है ना कोशिशें हो रही हैं और एक बड़ा ज़बरदस्त एक जो है ना सिलसिला है जिस पे काम काज हो रहा है। तो ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है ना कुछ उनसे भी यकीनन ऐसी गलतियां सरजद हुई थी कि जिसके ज़रिए से हालात ख़राब हुए और मिसकैलकुलेट जो है ना वो चीज़ें हुई और मुज़ाकरात की बजाय जो है ना हुकूमत ने इस एहतजाज से बहुत पहले ही पुलिस और शहरों में और आज़ाद कश्मीर भर में ऐसी फिजा जो है ना वो बनाई हुई थी कि यानी उससे ये वाज़ह तौर पर महसूस हो रहा था कि हुकूमत को सख्त इक़दाम उठाया जाएगी। तो प्रोग्राम के असल मौजू की जानिब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजा शाहिद लतीफ़ जिन्होंने भी अभी हमें हमारे प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार जो है ना वो की है
اور وہ مسلم لیگ کے رہنما بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی بڑے بڑے متحرک ہیں، اور دارالحکومت مظفرآباد سے شائع ہونے والے مشہور اخبار کے بھی یہ سربراہ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں۔ شاہد صاحب خوش آمدید، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا شاہد صاحب، ہمارا اصل پروگرام کا جو اصل موضوع ہے وہ تو ایرانی صدر کی ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاکت ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کے صحافی علی امیر ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطے میں آ جائیں، لیکن چونکہ ان کے ساتھ ہمارا جو ہے نا وہ رابطہ نہیں ہو رہا، میسیج بھی ہم نے ان کو بھیج دیا، تو اس سے پہلے ہم گفتگو کریں گے آزاد کشمیر میں جو اس وقت صورت حال ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک احتجاج کیا، آپ سے بھی گفتگو کی ہے، لیکن آپ کو پوائنٹ آف ویو بڑا جو ہے نا اس وقت الگ تھا جب میری آپ سے گفتگو ہوئی، اور آپ نے بہت ساری باتیں، میرے خیال میں احتجاج جس دن احتجاج تھا اس دن میری آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے بہت ساری باتیں بتا دی تھی۔ ظاہر ہے آپ ایک سیاسی جو ہے نا وہ کارکن بھی ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، بہت ساری چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں جو حالات و واقعات ہونے والے ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج تھا، اور اس پہ تھوڑا سا اگر آپ اس کا خلاصہ بتا دیں کہ کیا ہم نے حاصل کیا اور کتنا وہ ظاہر ہے لوگوں کے مطالبات تو حل ہو گئے ہیں، لیکن کون کون سی ایسی جو ہے نا وہ کمیاں تھیں جو ہمیں مستقبل میں ان کے حوالے سے خیال جو ہے نا رکھنا چاہیے؟ بہت شکریہ سید محمد صدیقی صاحب، جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ ایران میں ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا، وہ عالم اسلام اور بشمول ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے اور بڑا نقصان ہے، اور ایران کے یہ واحد سربراہ تھے جنہوں نے اپنا یہ پالیسی بنائی تھی کہ اپنے قریبی ہمسائے جو ہیں اسپیشلی اسلامی ممالک کے سیاحت تعلقات کو بہتر انداز میں بنا کے، جس کے لیے انہوں نے مختلف دورے بھی کیے، پاکستان آئے اور دیگر، بلکہ کل بھی کسی ملک کے وہ بارڈر لائن پہ جا کے انہوں نے ملاقات کی۔ اس طرح وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس لحاظ سے ہم ایرانیوں کے دکھ کے میں برابر کے شریک ہیں، اور ہمارے لیے بھی ایسا ہی دکھ ہے جس طرح کہ ایران کے عوام کا دکھ ہے۔ اور دوسرا موضوع جو موجودہ پروٹیسٹ رہا ہے، اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر قوم میں پروٹیسٹ کا جو حق ہے وہ بالکل موجود ہوتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پروٹیسٹ کی آڑ میں ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے ملک اور ملت کو نقصان ہو، اس کی عزت پہ نقصان ہو، اور ایسے عوامل ہوں جس کی وجہ سے اپنے ہمسائے ملک کو بھی یا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوں کہ ان کی عزت نفس میں بھی فرق ہے۔ یہ بنیادی چیز ہمیں، لیکن ہمارے جو ایکشن کمیٹی والے تھے الحمدللہ وہ بڑے صبر تھے، بڑے معاملہ فہم تھے، اور انہوں نے کافی حد تک حالات کنٹرول کیے، لیکن جہاں وہ کہتے ہیں خوشی ہوتی ہے وہاں غمی بھی ہوتی ہے، جہاں اچھائی ہوتی ہے وہاں برائی بھی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ان میں کچھ لوگ، مثلا شوکت نواز میر، بارہا اس نے اسٹیج پہ آ کے کہا کہ میرا کسی تشدد پسند طبقے سے تعلق نہیں ہے، میں اس چیز کو ہم نہیں آن کرتی، ہم کمیٹی نہیں آن کرتی جس کا ماٹو یہ ہے کہ ہم تشدد کریں گے۔ اس لحاظ سے ہم شوکت نواز میر کو مبارکباد کا مستحق سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا مینیج کیا، لیکن اتنے بڑے جلوس کو، اتنے کراؤڈ کو مس مینیج کیا گیا۔ اس میں کسی ایک کو الزام نہیں ٹھہراؤں گا، بلکہ اس میں اسپیشلی جو ہے ایکشن کمیٹی ہے وہ بھی برابر کی شریک ہے، اور ہماری انتظامیہ بشمول گورنمنٹ بھی برابر کی شریک ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں خود ان کے استقبال کے لیے گیا، میں نے کہا کہ جی ایک پرامن طبقہ آ رہا ہے اور وہ آئیں گے اور ہم ان کا استقبال، میں نے خود گلپاشی کی سپریم کورٹ چوک میں، کیونکہ جب ان کا جلوس راڑے سے گزرا تو ہم لوگ سپریم کورٹ چوک میں پہنچ گئے، تو دوستوں نے مل کے کہا جی کہ ان کا استقبال کیا جائے، اور بلکہ جیو نیوز نے اپنے لائیو پروگرام میں بھی وہ میں نے دیکھا کہ ہم ان پہ گلپاشی کریں، ان کو نظر سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اسی دوران بیچ میں ایسے ایلیمنٹ آ گئے کہ جو پرتشدد تھے۔ اب آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پرتشدد لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انہی کی زبان میں بھاگ جائے۔ حتی الوسع ظفر آباد کی پولیس نے جس طرح ہینڈل کیا ان پروٹیسٹ میں 4 دن، تو وہ اپنی مثال آپ ہے، یعنی انہوں نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے کوئی ایسا تشدد کا عناصر ہو یا کوئی ایسا، ایون دین چھوٹے موٹے واقعات تو ظاہر ہے جب کوئی کسی کو
ہٹ کرتا ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کارروائی کرتا ہے. چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس بڑے پروٹیسٹ میں مظفر آباد میں ایسی کوئی بڑی کیجویلٹی نہیں ہوئی. کچھ مس مینج ہوا، اس کے لیے میں جس طرح آپ بھی باخبر ہیں، شہر کا ہر بندہ باخبر ہے کہ مظفر آباد ایک بڑا شہر ہے. اس کو آپ کراچی یا اسلام آباد کی طرح ملٹی نیشنل سٹی کہہ دیں، اس لحاظ سے بھی بڑا ہے. ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ہر ضلع سے ہیں. ایون دن کے ہمارے ضلع ہزارہ، ضلع کوستان اور دیگر اضلاع سے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں جو کاروبار، مزدوری اور دیگر کاموں کے لیے یہاں مظفر آباد میں ہیں. یعنی مظفر آباد شہر کا دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ بڑے وسیع القلب لوگ ہیں کہ ہر ایک کو یہاں پہ یہ ویلکم کرتے ہیں. اب یہاں پہ انتظامیہ کو چاہیے تھا، اور اسپیشلی جو لیڈران تھے، انہیں مظفر آباد یا تو ان کو ایسی جگہ پہ لے جانا چاہیے تھا جہاں پہ ان کا ساری کراؤڈ کو سمایا جائے. میں یہ اس وقت بھی سوچ رہا تھا جب میں سپریم کورٹ کے پاس کھڑا تھا کہ یہیں پہ ان کا سٹیج لگایا جائے، یہیں پہ تقریریں ہوں اور یہیں سے یہ ڈسپرس ہو، یہ بڑا، اور شہر کے اندر داخل بھی نہ ہو. اب جب شہر کے اندر لوگ داخل ہوتے ہیں تو ان کے مزاج اور ہو جاتے ہیں، ان کے حالات اور ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف سے بھی کچھ نہ کچھ ایسے معاملات بن جاتے ہیں کہ جن سے ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ یہ ہمارا بڑا فیلئر ہے، اور اس فیلئر کا نقصان یہ ہوا کہ جو ہماری دشمن قوت ہیں انہیں ایک بیانیہ مل گیا کہ پاکستان ہمارا یہ کر رہا ہے ہمارے ملک پہ. انہوں نے یہ کلیم کیا، مثلا مودی نے کہا کہ جی میری جنتا پہ کشمیر کے اندر پاکستان ظلم کر رہا ہے. اور بلکہ اس نے یہ کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں پچھلی دفعہ الیکشن کمپین کے لیے آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ مقبوضہ کشمیر آپ کا ہے اور آپ کا ہی ہوگا، وہ میں نے کر دکھایا. اور اب کمپین کا اس کا موٹو یہ تھا کہ آپ اس دفعہ مجھے بنائیں اور اس کشمیر کو بھی میں حاصل کر کے آپ کو دوں گا، وہ ادھر نہیں رہے گا. تو صدیقی صاحب اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کلو گوشت کے لیے پوری بھینس کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، تو ہمارے ہاں یہی ہوا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے، اور کچھ کمی کوتاہی، لیکن یہ کہ میں ایک جو خاص اس میں جو ہے نا چیز تھی وہ شاہد صاحب یہ کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو خدا نخواستہ کوئی پاکستان کے اگینسٹ ہو یا کوئی اس طرح کا کوئی ہندوستان کے خدا نخواستہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کشمیر میں کوئی ایک بھی بندہ ایسا ہو جو ہندوستان کی حمایت میں ہو یا حق میں ہو. تو نریندر مودی یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں ظاہر ہے ان کی ایک الیکشن کمپین ہے، اور پاکستان سے دشمنی اور آزاد کشمیر کے حوالے سے ان کی رائے ہے شروع سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا علاقہ ہے اور ہم نے اس پہ قبضہ جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے. تو اسی پوائنٹ آف ویو سے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور بھارت میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ چلتی ہیں. اچھا شاہد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں بطور سیاسی ایک شخصیت ہونے کی حیثیت سے کہ اس طرح کی فضا آزاد کشمیر میں پہلے کبھی بھی نہیں بنی کہ اتنی شدت آئی ہو؟ مطلب ہماری اس میں جب سے ہم جوان ہوئے یا ہمیں شعور آیا، کہتے ہیں کہ بھٹو کے زمانے میں اس سے بھی بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن ہماری یادداشت میں یہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جو بڑا شدت کا تھا پورے آزاد کشمیر کی سطح پہ. امن و امان بھی اتنا زیادہ متاثر جو ہے نا وہ نہیں ہوا جس شدت کے ساتھ یہ احتجاج تھا. تو اس اعلان کے بعد بجلی کی سبسڈی، آٹے کی سبسڈی اور پھر ایک معقول گرانٹ کے بعد کس حد تک آزاد کشمیر کے عوام جو ہے نا مطمئن ہوئے ہیں، اور وہ جو ایک شدت تھی حکومت مخالف، وہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ کنٹرول ہو چکی ہے، عوام مطمئن ہو چکی ہے یا عوام کو بھی کچھ شکایات ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آٹے میں سبسڈی ملی ہے، بجلی میں ملی ہے، اس سے بنیادی جو عام غریب آدمی ہے اس کو بھی فائدہ ملا ہے، اور یہ ایک بڑا کام ہے. لیکن جو روایات اور رواج بن چکا ہے وہ ہمیں ایک پاکستان کی ایک ایسی جماعت کی طرف سے ایک ہونے کی وجہ سے وہ جو وہاں پہ ہوتا رہا، اس جماعت نے ایک ایسا وہ نیٹو لوگوں کو دے دیا کہ جی آپ ہر کام تشدد سے کریں. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. آپ دیکھیں بچہ بھی روتا ہے لیکن وہ یہ تو نہیں کرتا کہ کچھ چیز اٹھا کے ماں کو مارے گا اور کہ آپ مجھے کھانا دیں، دودھ دیں، پانی دیں، اور جو صرف روئے گا ہی. ایک بارڈر لائن ہوتی ہے. اور اس لیکن یہاں پہ پاکستان میں جو حالات بنے ہیں، وہ 9 مئی والا جو واقعہ ہوا اس کے بعد لوگوں کا مزاج چینج ہو چکا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو کام بھی ہے وہ ہم پرتشدد طریقے سے حل کروائیں گے، ویسے نہیں کروائیں گے. اب آپ دیکھیں جواز نہیں بنتا تھا
جب حکومت پاکستان نے اتنا بڑا پیکیج دے دیا، یعنی جتنا ہمارا سوری جتنا ہمارا بجٹ ہے اس سے بھی 1 ارب زیادہ صرف اس تحریک کی بنا پہ ملا، تو پھر ہمیں تو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ اس طرح کے حالات بنا کے ایسا اعلامیہ جاری کریں. پھر جو رینجرز کے ساتھ ہمارا رویہ رہا تو وہ رینجرز کا اس میں مجھے قصور نظر نہیں آتا، وہ تو قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ان کو اپنا دشمن سمجھا. حالانکہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارا آپ پروٹیسٹ کریں، ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم اپنے روٹ پہ ہیں. اس کے باوجود کچھ مس آئے ہو گیا. اب جہاں تک دوسری بات دیکھنے کی یہ ہے کہ اب عوام کیا کہتی ہے. جو لوگ اس پہ مطمئن ہیں انہیں تو کوئی عذر نہیں ہے، وہ یعنی 85-90% ایسے لوگ ہیں جو اب مطمئن ہو گئے ہیں کہ ہمیں آٹے پہ بھی سبسڈی مل رہی ہے، الیکٹرک پہ مل رہی ہے، اور جو معاملات ہیں ان پہ. اب ایک بات اس میں یہاں پہ اور دیکھنے کی ہے، حکومت نے تو اپنا کام کر دیا. اب تاجروں کی جو کمیٹی تھی، یعنی اس میں لیڈ تاجر کر رہے تھے، اب تاجروں کے لیے ضروری بنتا ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دیں. یعنی جو چیز فرض کریں آپ فوٹو اسٹیٹ کا لے لیں، 10 روپے کی کاپی تھی بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے، اب اس وقت بجلی 45 روپے یونٹ تھی، اب 6 روپے چلی گئی، 3 روپے چلی گئی ہے، 15 روپے چلی گئی ہے کمرشل. تو اب وہ 15 روپے کے حساب سے انہیں اس کا ریٹ مقرر کرنا چاہیے. اسی طرح گروسری پہ کرنا چاہیے، اسی طرح گیس سلنڈر پہ کرنا چاہیے. اسی طرح اب ذمہ داری تاجروں کی بن گئی ہے کہ اس مہنگائی کو وہ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں. جی شاید صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ اب ذمہ داری ان لوگوں پہ عائد ہے کہ جنہوں نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس پہ یقیناً جو ہماری انجمن ہے تاجران ہے، تب تاجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، جو بھی فورم ان کے بنے ہوئے ہیں، ان کو اب اپنا بھی کردار ادا کرنا چاہیے کہ اب ان کی ذمہ داری ہے. اب حکومت کی ذمہ داری جو ہے نا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، امپلیمنٹ کروانا، سارا کچھ کروانا، انراک کا اطلاق کروانا حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن از خود ان کو اس والے سے اب اقدامات کرنے چاہیے. اور بڑا اچھا ہوگا کہ یہ جو ہماری یونینز ہیں، اس کے ٹریڈ یونینز ہیں، وہ اس پہ بھی بیٹھے اور اتفاق رائے کے ساتھ ہم لوگوں کو ریلیف کے حوالے سے بھی اقدامات. تو ہمارے پروگرام کا موضوع تو کچھ اور تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا ایران میں. ہم تازہ ترین حالات وہاں پہ کے سنتے جو ایرانی صدر ہلاک ہوئے ہیں، تو ہم تازہ ترین یہاں کے جو حالات ہیں آزاد کشمیر کے، اس پہ ہماری گفتگو بھی بڑا بہت مختصر ہوتا ہے. اپنے میزبان سعید الرحمان صدیق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی